बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, मलाइशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने आज इंतहाई अहम और मसरूफ दिन गुजारा और मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत भी किए। जबकि जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा और दीगर मुलजिमान को एहतसाब अदालत ने 8 अप्रैल को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान में कहा है कि अगर स्क्रिप्ट से हट के बयान दिया जाए तो उसे गद्दार करार दे दिया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस सख्त मौक़िफ़ के बाद मामलात किस तरफ जाते हैं, इस समेत और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर आने से पहले बात करेंगे, लेकिन एक इंतहाई तशवीशनाक वाक़या आज पेश आया है जिसमें मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि क्या अमन और अमान की सूरत हाल को एक मरतबा फिर खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, मैंने कल एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, ग्रे राइनो, या जिसको आप अगर उर्दू में, तो खैर उसका कोई लफ्ज नहीं बनता, लेकिन अगर आप उर्दू में तर्जुमा करें तो सुरमई गेंडा कह सकते हैं आप उसको। ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है पिछले 2-3 सालों से मुख्तलिफ जो दुनिया में मिलिट्री स्ट्रेटेजी या सिक्योरिटी या जो माशी हवालों से जो सूरत हाल डेवलप होती है, उसमें ये ग्रे राइनो या सुरमई गेंडा तरह मैं कह लेता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन ये जो है ना, ये सूरत हाल, एक तो ब्लैक स्वान है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। ब्लैक स्वान या काली बत्तख, स्याह बत्तख, वो स्याह बत्तख वो होती है जो अचानक वाकयात ऐसे किसी जगह पे रूनुमा हो जाएं जिनका किसी को अंदाजा ना हो, अचानक, यानी लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट कुछ सानेहा, और उसको कहते हैं ब्लैक स्वान। लेकिन जो ग्रे राइनो इवेंट है, ग्रे राइनो या सुरमई गेंडा चलें इसको उर्दू में कह लें, ये वो वाकयात होते हैं जिनकी अलामात आपके सामने जाहिर हो रही होती हैं, वाकयात आपको नजर आ रहे होते हैं, और लेकिन आप उनको रोकने में नाकाम हो जाते हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त, अल्लाह ताला खैर करे, ब्लैक स्वान तो अल्लाह ना करे। मैंने एक बहुत अहम अस्करी शख्सियत से जब मैंने बात की, तो मैंने ये शो में अपने, उसके बाद पाकिस्तान के एक जो अभी भी सर्विंग हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये ब्लैक स्वान इवेंट जो मैंने डिस्कस किया है, इसके पाकिस्तान में अल्लाह ना करे क्या होने के इम्कानात हैं? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल हैं। सही। तो मैंने कहा जी कितनी आपकी वॉर गेमिंग है, यानी किस किस अंदाज में ये इवेंट हो सकता है पाकिस्तान में, ऐसा वाकया बड़ा जो जिसको सोच ना रहे हो लेकिन अचानक हो जाए और बाद में लोग सोचेंगे ओह इतना बड़ा सानिया पेश आ गया। तो उन्होंने फिर मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब ये जो है, ये हमने कोई 25 या 30 अंदाजे हैं हमारी वॉर गेमिंग्स में कि ब्लैक स्वान इस अंदाज में हो सकता है, और हमारे जो अदारे हैं उसके लिए तैयार हैं। मैंने इतनी बात ही की और फिर मैंने उनको इतना कहा, मैंने कहा जी बड़ी दिलचस्प बात है और बहुत ही मुझे खुशी भी हुई कि आपने ब्लैक स्वान के ऊपर वॉर गेमिंग की है। लेकिन फिर मैंने कहा जी मेरा तो अंदाजा है कि कोई 32 तो मैं सोच चुका हूं कि ऐसे वाकयात हो सकते हैं पाकिस्तान में जो कि ब्लैक स्वान हो, यानी इम्कानात कम हों जिनके, लेकिन अचानक कोई बड़ा वाकया हो जाए, ऐसा बड़ा वाकया जिसके नतीजे में बहुत हाई इम्पैक्ट हो, और बाद में आप सोचें, लोग सोचते हैं बैठ के, नहीं उसकी डेफिनेशन ही होती है स्याह बत्तख इवेंट की, कि वो बाद में लोग सोचते हैं कि अच्छा ये पहले ऐसे हुआ था, अच्छा ये इसके साथ लिंक था, ऐसे लिंक था, ऐसे लिंक था। लेकिन ये जो ग्रे राइनो इवेंट्स होते हैं, ये आपको सामने इनकी अलामात नजर आती हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक मैदान में खड़े हैं, जंग का मैदान है, आपको घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, गर्द उड़ रही है, आपको नजर आ रहा है, आवाजें आ रही हैं, नारे लग रहे हैं, आपको पता है कि लश्कर आ रहा है सामने से, यानी आपको अलामात उनकी नजर आ रही होती हैं कि ये एक बुहरान, एक मार्का होने जा रहा है। पाकिस्तान जो है इस वक्त वो एक तो अल्लाह खैर करे ब्लैक स्वान इवेंट्स पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ी अस्करी शख्सियत से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि हम इसकी बिल्कुल वॉर गेमिंग करके और सोच रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है।
اور دوسری بات جو ہے وہ گرے رائنو سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے سامنے معاشی مسائل، ہماری سرحدوں پہ مسائل، ہمارا اندرونی بحران، سیاسی بحران جو بدماشیہ کا پیدا کرتا ہے، ہمارے باہر کے دباؤ جو کبھی کوئی ملک اٹھتا ہے وہ ایک بیان دے دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے ہم ساتھ ہیں، تیسرا کہتا ہے ہم خلاف ہیں، وہ مطلب مکس سگنلز آپ کو پوری دنیا سے آ رہے ہیں. اور ایک بدماشیہ جو ہے وہ پاکستان میں اپنے آخری سانس لے رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آخری سانس کیسے لے گی؟ وہ اس سے پہلے ایک بڑا طوفان بپا کرے گی یا خاموشی سے ماری جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک بڑا طوفان پاکستان میں بپا کریں گے. اور دیکھیں یہ 10 12 15 20 سالوں کا ایک پلان ہے. یہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ اچانک جو ہے وہ ایک دن صبح اٹھے اور فلانا وہ بیٹھ گیا ادھر جا کے، اس کا ٹرانسفر ہو گیا، اس کی پوسٹنگ ہو گئی، اس کا پروموشن ہو گیا، اس کا نا ایک ریاست کے، پاکستان کی ریاست کے بارے میں مختلف دنیا کے ملکوں نے، ریاستوں نے، آپ کے اپنے ملک کے اداروں نے ایک پورا پلان بنا ہوا ہے. اور وہ پلان جو ہے جب وہ اپنے حتمی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. پھر یہ ایریلیونٹ چیزیں ہیں، یہ میں کہتا ہوں نا ایریلیونٹ، پارلیمنٹ فلاں نے بیان دے دیا وہ، لیکن اس پہ بھی بات کرنا ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سمجھیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ تقی عثمانی صاحب جو ہیں ان کو یہ ایسے ہی نہیں واقعہ پیش آ گیا. یہ بات یہ میں ہوتا بھی ہے، لیکن یہ جو روایتی قسم کی بیان آ جاتی ہے نا کہ این ڈی ایس پیچھے ہے، ایراب پیچھے ہوگی، یہ فضول بیانات آتے ہیں. یہ بالکل فضول، یہ اپنے جو نکمہ پن ہوتا ہے نا آپ کے لوکل، بھائی وہ پیچھے تھے تو ٹارگٹ کلر تو کراچی میں گھوم رہے ہیں نا، وہ سنائپر تو کراچی میں گھوم رہے ہیں، اب وہ پیچھے ہوگی، وہ ہوگا، فلاں ہوگا. یہ جو ہے نا، یہ میرے خیال سے نہ لوگ اس کو اب زیادہ سیریس لیتے ہیں اس قسم کی بکواس کو. جو بھی تھے، این ڈی ایس تھی، را تھی، سی آئی اے تھی، پی آئی اے تھی، جو بھی تھا، آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی تھی وہاں پہ؟ تو یہ کیونکہ وہ اپنے کام دھندوں سے ہی نہیں ان کو فرصت پوسٹنگیں کرانے سے، اور سندھ میں تو ویسے ہی اس وقت بیڑا غرق پہلے ہی ہوا ہے اور مزید اب بیڑا غرق وہاں پہ ہوگا، کیونکہ وہاں تصادم اور وہاں پہ ہنگامہ آرائی کا ان کا ارادہ ہے. اچھا بہرحال میں آتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے اور بلاول صاحب نے اور یہ مریم صاحبہ ابھی جو آنے والے دنوں میں آپ کو پکچر بنتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک بات یہاں پہ یہ کروں، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ایک یہ نیب کا قانون، نیب نے بلا لیا. دیکھیں مقافات عمل بھی کوئی چیز ہے. یہ بدماشیہ کو اور بدماشیہ کے جو سپورٹ کر رہے ہیں ملک میں ابھی بھی بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے، نہیں جی اس کو چھوڑ دیں، اس کو لے آئیں، اور ایسا کرتے ہیں، اور اس کو نرم کر دیتے ہیں. لیکن وہ ہے تو کرپٹ آدمی، ہے تو بہت بڑا چور، لیکن یار وہ کام آتا ہے ہمارے کبھی اس کو. یہ مقافات عمل اٹل ہے، اٹل. اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن یہ ٹل نہیں سکتے مقافات عمل. اور ہمیشہ ان لوگوں سے سے کم ڈرنا چاہیے جو اپنا بدلہ لینے کے قابل ہوتے ہیں. جو بدماش ہوتے ہیں ان سے کم ڈرنا چاہیے. ڈرنا ان لوگوں سے چاہیے جو اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، اس ملک میں جن لوگوں نے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے ان سے ڈریں. ان سے ہمارے تمام جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا اوپر جو فیصلہ سازی کر رہے ہیں ان سے ڈریں جنہوں نے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں. جی ایک بات. دوسری بات، یہ تو کس سے پارینہ بننے جا رہے ہیں، کس طرح بننے جا رہے ہیں؟ عدالتوں کے تھرو بنیں گے یہ خاندان، چاہے نواز شریف ہوں چاہے آگے ہوں، ان کے جو بھی عدالتوں کے تھرو، نیب کے تھرو، جو بھی ہو. یہ مقافات عمل ہے. ٹھیک ہے، زرداری صاحب جو مرضی کر لیں، بلاول کو آگے کر دیں، بلاول سے ٹویٹ کروا دیں، ٹھیک ہے، بلاول سے تقریریں کروا دیں، بلاول کو نقصان پہنچوا دیں. کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ کہ یہ بچ جائیں گے؟ یہ نہیں بچیں گے. میں اس پہ آتا ہوں ذرا 2 منٹ بعد، ذرا میں تفصیلاً بات کرتا ہوں ان پہ، یہ جو ہمارے مقامی سیاست ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جو کہ صدر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو گولان کی پہاڑیاں ہیں جو کہ 67 میں جو جنگ ہوئی تھی
اس سے پہلے وہ شام کا حصہ تھی. اس کے بعد آج وہ متنازع علاقہ ہے, وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کی فورسز بیٹھی ہیں, اور اس علاقے کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو علاقہ ہے وہ اسرائیل کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو کسی نے نہ یونائٹڈ نیشنز اس کو اسرائیل کا حصہ کہتا ہے, نہ یورپین یونین مانتی, کوئی نہیں مانتی, کوئی دنیا کی قوت نہیں اس کو مانتی, سوائے امریکہ صاحب نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ وہ جو ہے وہ علاقہ ہے اسرائیل کے قابو میں. جی اچھا جی, اب اس کے ایک طرف جو ہے میں گولان کی پہاڑیوں کو امپورٹنس کیوں دے رہا ہوں, ایک تو اسٹریٹجکلی وہاں پہ 40,000 غالباً دروز رہتے ہیں. دروز جو ہیں وہ ایک مسلک ہے, مسلمان ہیں, لیکن وہ اسماعیلی جو مسلک کے لوگ ہیں ان سے زیادہ قریب ہیں, اختلاف بھی ہیں, عرب ہیں, اقلیت میں ہیں, وہ چھوڑ دیں. لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ دروز مسلمانوں کو شہریت کی آفر کی تھی اسرائیل نے ایک دور میں, لیکن اکثریت نے مسترد کر دیا تھا. اچھا, اب اس میں یہ جو ہے 40 کلومیٹر تو یہ جو پہاڑیاں ہیں ان میں وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایریا آف سیپریشن, یعنی جہاں شام اور اسرائیل الگ ہوتے ہیں. لیکن ایک اور بیان بڑا امپورٹنٹ ہے جو امریکن سیکرٹری اسٹیٹ جو پومپیو صاحب ہیں انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے یہودیوں کی مدد کے لیے غالباً ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو چنا ہے. اب یہ مذہب, میں نے آپ سے کہا نا, یہ مذہب درمیان میں ہے, اب جو مرضی کر لیں, مذہب درمیان میں ہے. یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنا دیا گیا, کیوں؟ اب گولان کی پہاڑیوں کو بنا دیا گیا اسرائیل کا حصہ, کیوں؟ اچھا, اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا, زمینی حقائق ویسے ہی رہیں گے. شام بھی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ ترکی کی طرف سے بڑی شدید مذمت ہوئی ہے, پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے, یورپ کی طرف سے ہوئی ہے. لیکن یہ گولان کی جو پہاڑیاں ہیں, ایک طرف اس کے شمال میں اوپر آپ چلے جائیں تو اس میں اردن ہے, نیچے آپ اوپر آپ چلے جائیں تو لیبنان ہے, نیچے جنوب میں جو ہے وہ اس کے ایک طرف مشرق میں جو ہے وہ شام ہے, ایک طرف اسرائیل ہے, اوپر لیبنان ہے. اب بات یہ ساری جارڈن ہے نیچے, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے, بہت اہم بات, وہ یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ سی آف گیلیلی ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر بحر تبریا ہے. اور اگر کچھ لوگوں نے, کچھ ناظرین نے دیکھا ہو اینڈ آف ٹائم, میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس علاقے کے بارے میں, اور پھر میں سیاست پہ آ جاتا ہوں واپس, ملکی سیاست پہ. اگر وہ کلپ اگر پلے کر سکیں, اگر وہ ریڈی ہے تو وہ کائنڈلی کلپ پلے کر دیں کہ یہ بحر طبیعہ کی حیثیت, یہ سی آف گیلیلی جو ہے وہ ہے یہ اس کے درمیان. جی ذرا پلے کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب پلے کر رہے ہیں. احادیث مبارک کے مطابق حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا تو وہ ہر طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. ان کا پہلا گروہ جب جھیل تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا, اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ کہیں گے کہ کبھی اس جگہ پانی ہوا کرتا تھا. بحر تبریہ یا سی آف گلیلی اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے جو تقریباً 65 مربع میل پہ پھیلی اور 141 فٹ تک گہری ہے, اور اس کا زیادہ تر پانی دریائے اردن سے آتا ہے. اور اس جھیل کا ذکر توریت اور انجیل دونوں میں ملتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحلوں پہ گزارا اپنے حواریوں کے ساتھ. 1964 میں شام نے جھیل کے پانی کو کم کرنے کے لیے ہیڈ واٹر ڈائیورجن پلانٹ نصب کر دیا, جس کے نتیجے میں بحر تبریہ کی جھیل میں تیزی سے پانی کی سطح آمد کم ہونے کی وجہ سے گرتی چلی گئی. تمام خطے میں شدید کشیدگی پھیل گئی. اس کی وجہ سے تمام مشرق وسطی اور اسرائیل نے الزام لگایا کہ یہ اس سے ختم کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی گئی. کئی مذاکرات عالمی قوتوں نے اس تنازع کے حل کے لیے کروانے کی کوشش کی, لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. اور پھر 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کی بنیادی وجہ اسی جھیل کا پانی بھی تھا.
جنگ کے دوران اسرائیل نے شام کی گولان پہاڑیوں پہ قبضہ کر لیا اور جنگ بندی کے بعد ہر سال اسرائیل اردن امن معاہدے کے تحت بہت سا پانی جھیل میں چھوڑا جاتا ہے اور ہر روز اسرائیلی حکومت پانی کی سطح یعنی یہ بتانے کے لیے کہ جھیل میں پانی کتنا ہے اس وقت اپنی ویب سائٹ پہ اعداد و شمار جاری کرتی ہے، لیکن سرکاری اعداد و شمار سے قطع نظر رفتہ رفتہ جھیل کی سطح یعنی اس پہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے، سطح گر رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی اب اس کی سطح گر رہی ہے پانی کی۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس کے یہ چونکہ توریت میں اور انجیل میں تفصیل سے ذکر ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ یہ سی آف گیلیلی یا طبیعت کی جو جھیل ہے یہاں پہ موجود ہے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے دوسرے مذاہب میں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو یہودی وہاں پہ موجود ہیں اسرائیل میں، ایک تو وہ یہودی ہے نا جو کہ بنی اسرائیل سے ہیں، یمن، شام، مراکش اور ادھر ادھر سے جو ہے جن کو سیپریٹ یہودی کہا جاتا ہے۔ میں اس وقت بہت ڈیٹیل بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ ایک وہ ہے جو باقی ملکوں سے آ کے آباد ہوئے ہیں، یورپ سے، یا جب اسرائیل قائم ہو گیا تو باقی ملکوں سے ہیں، وہ بہت زیادہ یعنی کنٹرول میں ہیں اس وقت، جن کو اشکنزائی یہودی کہا جاتا ہے۔ بہرحال، اور وہ جو بنی اسرائیل والے ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو ان کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ جو ہیں وہاں پہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال اب وہ گولان کی پہاڑیوں پہ انہوں نے اعلان کر دیا، ایران، ترکی، پاکستان، OIC، عرب لیگ، یورپ، سارا دنیا کا، لیکن ایک طرح سے اتھارٹی دے دی کہ جہاں پر آپ قبضہ کریں اس کو پھر آپ مستقل طور پہ متنازع علاقوں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ یعنی اگر چڑھائی کر دی بھارت نے کشمیر پہ اور مقبوضہ کشمیر ہے تو پتہ چلا کہ وہ مستقل طور پہ امریکہ نے ایک طرح سے یہ الاؤ کر دیا کہ جی یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یونائٹڈ نیشنز اس کو نہیں مانتا، وہاں ان کی فورسز موجود ہیں، گولان کی پہاڑیاں ایک متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان پہ واپس آ جائیں، پاکستان میں دیکھیں دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ایک خوشخبری سنیں گے، بڑی خوشخبری، انہوں نے غالباً یہ بیان دیا ہے اور کچھ ذخائر وغیرہ کے حوالے سے بات انہوں نے کی ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جو بھی کاوشیں ہو رہی ہیں، لیکن بہت بڑا ذخیرہ، یہ کراچی سے کوئی 42-50 کلومیٹر یا کوئی میرے خیال سے 250-200 جو نوٹیکل مائلز ہوتے ہیں، کراچی کے ساحل سے اتنی دور سمندر میں جو ڈرلنگ ہے، ڈیپ ڈرلنگ، یعنی سمندر کے پانی کے نیچے جو زمین ہے، جو نیچے جو زمین ہوتی ہے پانی کے نیچے، اس کے اندر جو ڈرلنگ ہوتی ہے اسے آف شور ڈرلنگ کہتے ہیں، جو سمندر کے اندر کھدائی ہوتی ہے۔ اور وہ آف شور ڈرلنگ پاکستان میں اس طرح سے ہوتا ہے ہمیشہ کہ آئے اور ادھر ادھر کمپنیاں چلی گئیں، زمینوں پہ ڈھونڈتے رہے ادھر ادھر کنویں نکل کے، لیکن آف شور ڈرلنگ نہیں ہوئی پاکستان میں بہت زیادہ۔ اور اب یہ ہوا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ میرے خیال سے 2002-2003 سے یہ ہوا کہ مختلف کمپنیاں پاکستان میں آئیں دنیا بھر کی، وہ آف شور ڈرل ادھر ادھر انہوں نے کھودا اور وہ چلے گئے، ان کو نہیں ملا۔ لیکن یہ آف شور ڈرلنگ جو ہے پچھلے کچھ سالوں میں، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل آ جائے گا آنے والے دنوں میں، اگر یہ جو میرے پاس معلومات ہیں اگر یہ درست ہیں تو بہت بڑا اسکینڈل ہے، یہ بہت بڑا اسکینڈل۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ جو آف شور جب وہاں پہ کھدائی ہونی شروع ہوئی تو وہاں پر نیچے جا کے کچھ 4000 میٹر یا 3500 میٹر وہاں پہ وہ کیچڑ یا مڈ ملا، اور اور پھر اس کے بعد وہاں پر وہ پریشر لنک، یعنی بہت پریشر ملا کہ نیچے کوئی بہت بڑا ذخیرہ ہے گیس کا یا تیل کا یا منرلز کا، جو پریشر اندر سے ڈال رہا ہے کہ کھودا جائے تو اندر سے بہت تیزی کے ساتھ وہ آئل یا گیس نکلے گی۔ اب یہ ناروے میں، ادھر یہ سویڈن کے آس پاس، یہ دائیں بائیں پوری دنیا میں، یہ میکسیکو میں، جگہ جگہ آپ کو یاد ہوگا وہ سمندر میں آگ لگ گئی، لیک ہو گیا، مچھلیاں، ہم دنیا بھر میں سنتے رہے تھے، پاکستان میں ایسے کبھی نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا ہے کہ وہ جو ایکزون موبل والے اور ہمارے یہ پاکستان کے جو OGDCL والے، انہوں نے سب نے مل کے وہ بہت گہرائی تک، میکسیمم ڈیپ یا الٹرا ڈیپ جو بھی لفظ یوز کریں، وہ چلے گئے نیچے، اور وہاں پر ان کو
अल्लाह का एहसान है कि वो मड वहां पे उनको मिल गई और पैसे लिंक भी मिल गया, यानी नीचे बहुत बड़ा एक जखीरा मौजूद है। लेकिन स्कैंडल इसमें क्या है, स्कैंडल ये है, हेलो जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज आ रही है। स्कैंडल में ये है कि ये जखीरा अब नहीं मिला, ये जखीरा पिछली हुकूमत के दौरान मिल गया था, सही, लेकिन इसके ऊपर आगे फर्दर इसकी जो डेवलपमेंट है या इसको छुपाया इसलिए गया कि एलएनजी लाना था बाहर से, और क्योंकि एलएनजी लाना था और एलएनजी के ठेके देने थे तो इसलिए इसको रोक दिया गया, इसको क्लासिफाई करके इस पर फर्दर काम नहीं किया गया, ठीक, और उसके नतीजे में ही काम रुका रहा, और अब जो है वो दोबारा वहां पर काम तेज हुआ है, और मेरे ख्याल से जनवरी में या दिसंबर में फर्दर कंपनीज ने आगे खुदाई वुदाई करके फिर इमरान खान साहब को रिपोर्ट दी है, और अल्लाह करे कि अगले 2-3 हफ्तों में या महीने में वो हम निकालने में वहां से कामयाब हो जाएंगे, और फिर उसको मैनेज करना बड़ा जरूरी होगा। इंशाल्लाह ये जखीरा वहां से निकलता है, उसको मैनेज इसलिए क्योंकि फिर ये स्पिलेज होता है, आपको पता है वो पहले भी मैंने बताया कि ये समंदर में इसका मतलब मछलियां और बाकी इसे मसले मसाइल को पाकिस्तान में चूंकि पहली बार ये हमारे पास एक नेमत आ रही है, और ये डिसाइडेड है कि वहां पे जखीरे मौजूद हैं, सैटेलाइट इमेजेस भी हो गई हैं और वहां पर प्रेशर लिंक भी मिल गए। ठीक है डॉक्टर तो अब लेकिन स्कैंडल ये है कि जब इसको ये पता चल गया था कि हमारे पास ये गैस और तेल के जखीरे हैं, और ये कब पता चला था, ये हुकूमत का काम है, इमरान खान साहब का और बाकी लोगों का, कि वो ये बताएं कि ये कब किस साल में हमें पता चल गया था, और क्या उसके बाद एलएनजी का ठेका दिया गया। ठीक है डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर ये बड़ा स्कैंडल है। अब वक्त नहीं, उसके बाद जरा जरदारी साहब की यकीनन वो गिरफ्तारी का उनको एहसास है कि अप्रैल में जो पेशी है उससे पहले गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, सियासी सूरत हाल पर आएंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को ये से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इंतहाई सख्त बयान दिया, एक मरतबा फिर एक अपने ट्विटर पैगाम पे। क्या समझते हैं कि दिन ब दिन उनका बयानिया जो सख्त होता जा रहा है, मामलात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? ये मामला तो मेरा ख्याल है कि तसादुम की तरफ ही जा रहे हैं, और मैं पहले भी बात कह रहा हूँ कि ये सुरमई गेंडे की जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए ग्रे राइनो, ये आपके सामने चीजें हैं बिल्कुल, और उसमें तमाम अदारों को, तमाम लोगों को, तमाम कौम को तैयार रहना चाहिए इन सारी बातों के लिए। अब देखिए ना कि ये तो वो वाकयात हैं जो आपके सामने ये आपके सामने हो रहे हैं। आप जरा देखिए ना जाके न्यूजीलैंड में क्या हुआ है, मतलब न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी हुई है, जिस तरह से उनकी कौम उठी है, मतलब मैं सलाम पेश करता हूँ उनकी पूरी कौम को, उनकी क़यादत को भी, उनके ब्यूरोक्रेट्स को, उनकी पुलिस फोर्सेस को, उनके लोगों को, अवाम को, वो किस तरह से खड़े हुए हैं। कोई उनका इलेक्शन होने जा रहा है, कोई उन्होंने वोट मांगने, नहीं, वो क्या मॉडल बन के दुनिया के सामने खड़े हुए हैं कि उन्होंने जो है उनके वहाँ पे आज हजारों लोग जमा थे मस्जिद नूर के बाहर, और उन्होंने अजानें भी नशर हुई, वहाँ पे लोगों ने, खवातीन ने हिजाब पहना, उनकी वज़ीर आज़म आई। ये होती है क़यादत, ये होती, और उन्होंने उससे काम क्या करवाया, उन्होंने फौरी तौर पे असले पे पाबंदी लगा दी। वो जो गन्स का रूल जो अमेरिका में दूसरी तरमीम सेकंड अमेंडमेंट के साल सदियों से नहीं कर पा रहे, उन्होंने कर दिया न्यूजीलैंड। तो बात ये कि ये होती क़यादतें ये नहीं होती जो आपके मुल्क में बैठ के, और आपके मुल्क में वो ट्विटर के ऊपर गुस्सा और ये सारा वो सारा फलां ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कलदम की बातें आई कहां से। अब देखिए ना, मरियम नवाज साहिबा हमारी जो बहन है, वो कह रही है कि मिलने नहीं दिया जा रहा लोगों को नवाज शरीफ साहब से, और कल वो धरना देंगी, बैठेंगी। नवाज शरीफ साहब को मिलने दिया जा रहा था ना। जरा इसकी टाइमलाइन देखें कि नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें कब से बंद हुई हैं। तब से बंद हुई हैं जब से वो बिलावल से मिले, और बिलावल से वो मिले तो एक कोई पैगाम हुआ होगा आपस में कोई पर्चियां एक्सचेंज हुई, क्या वो उसके वो बिलावल को आगे कर दिए। मैं कल भी बात कर चुका हूं, मैं आज दोबारा कर रहा हूं कि जो बिलावल बात कर रहे हैं वो जरदारी साहब क्यों नहीं कर रहे। जरदारी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, कलजम जमातों पे फरियाद तालपुर साहब करें ना, बाकी कायदीन करें। इन्होंने सब ने बिलावल को आगे क्यों कर दिया इस वक्त, और बिलावल जो है उनके साथ तो वो कुछ प्रॉब्लम्स भी रहे हैं माजी में, जिनमें इलाज वगैरह भी होता है, वो बिलावल को उन्होंने क्यों आगे कर दिया।
اور بلاول سے یہ کلدن جماعتیں کہاں سے آ گئیں؟ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ جو چالاکیاں ہیں ان کی، یہ انہوں نے تو دیکھیں یہ پیسہ ادھر ہی پڑا رہ جائے گا، یہ پیسہ ادھر ہی پڑا رہ جائے گا سارا کا سارا، نہ کسی کے یہ کام آئے گا۔ بڑے بڑے محلات آپ دنیا بھر میں گھومیں، آپ قذافی کی دولت دیکھیں، آپ صدام کی دیکھیں، یہ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے نا۔ اب دیکھیں بڑے 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 محلات، ان کے ایک پیر اندر تھا ایک پیر باہر تھا، شداد کی جان نکل گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ کس کام کی ہے دولت جو آپ کو عزت نہ دے، جو آپ کو بچا نہ سکے، جو آپ کو جس کو آپ پوری دنیا میں جائیدادیں بنا کے، یہ مقافات عمل ہے۔ میں نے کہا نا یہ اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے، یہ ٹل نہیں سکتا۔ اور یہ ان کا خیال ہے کہ جو ہے وہ ڈرایا اور دھمکایا اور اس کے بعد لوگ بک گئے۔ نہیں، جو نہیں بکے ان سے ڈریں، جو چپ رہ گئے، جن میں سکت نہیں تھی جواب دینے کی، جن کی زمینوں پہ، جن کے گھروں پہ قبضے کیے، جن کو مارا، جو چپ ہو کے چلے گا اور آپ کیا لگاتے رہے شراب کی بوتلیں پی کے کہ جی پارٹیاں کرتے رہے رات کو، فلانا آدمی بھاگ گیا۔ نہیں، وہ بھاگا نہیں، وہ آپ کو بدعا دے کے گیا، اس کا خوف کریں، اس کی بدعا سے ڈریں۔ اب بات ہی ہے کہ اب اس صورت حال میں نیب کیا کر رہی ہے؟ نیب اپنے قانون ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ چل رہا ہے، سال سے چل رہا ہے۔ یہ ادارے ارریلیونٹ ہو رہے ہیں، یہ نیب جیسے ادارے کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ میگا کرپشن نہیں ہے، اور اس کو ایسا نہ کرو، اس کو کر لو، اب اس کو روک دو، یار وہ اچھا چور ہے، وہ برا چور ہے، وہ یوں کرتے ہیں۔ یہ احتساب اگر انہوں نے کر رہے ہیں، اور تھوڑے دن بعد چیئرمین نیب صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے ماشاءاللہ، اور جب آپ بار بار اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیں کہ میں بہت اچھے ہیں، ہم بہت شریف ہیں، تو سمجھ جائیں گے آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ وہ سارے کے ریفرنس بن گئے، ایک ریفرنس کو حتمی آپ نے پہنچایا منطقی انجام تک۔ ابھی سوال ہے کہ وہ منطقی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ میاں نواز شریف موجود ہے اپنی جگہ، ان کی صاحبزادی نے، اور ان کی بیماری واقعی ہے، کچھ ان کی صاحبزادی نے کام دکھایا، کچھ حکومتی زبان نے کام دکھا دیا، وہ لگ گئے پیچھے نواز شریف کی بیماری کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں زرداری صاحب نے تو آنے والے دنوں میں ان مسائل کا سامنا ان کے لیے ہے، گرفتار اس سے پہلے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہوتے ہیں، فریاد تالپور صاحبہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی، یہ چلتا رہے گا چھوٹا موٹا۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقافات عمل ہے جو آپ نے ریاست کے ساتھ کیا، جو آپ نے اور اب تو یہ کھل کے سامنے ہے۔ دیکھیے ادارے بھی تو کھل کے آ رہے ہیں سامنے، یہ نیب کیسے بار بار وضاحتیں دیتا ہے اپنی۔ دیکھیے ان کے جو پرانے وہ کیا تھے، قمر زمان چودھری، ان کے افسران، ان کے لوگ، یہ خود سندھ پولیس، پنجاب پولیس، یہ کیا فرشتے اترے ہوئے ہیں؟ ان کے اندر جرائم پہ ان سب کا احتساب ہونا ہے، ان سب کا احتساب۔ اور جب تک آپ یہ ویلنگ ڈیلنگ، فلانا اچھا فلانا برا، یہ بلاول جو ہیں، یہ بلاول ملک کے اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ اب تصور کریں، یعنی جو صرف ان سے یہ بات کی گئی ہے، ایک سوالنامہ دیا گیا ہے نا ہاتھ میں، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی جیل گئے ہیں، خدا نہ خاصہ کوئی نقصان، کیا ہوا ہے؟ ایک سوالنامہ دیا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، اور بلاول کو چڑھا دیا ہے، وہ بالکل اوپر پتہ نہیں مریم نے یا نواز شریف نے یا زرداری صاحب نے یا باقی پہ وہ چڑھا دیا ہے۔ اور ان کی زبان ٹویٹر پہ آپ دیکھیں بلاول صاحب کی کہ میں کون بیانیہ، اور اس سے پہلے جو انہوں نے الفاظ استعمال کی، غالب بات ہی ہے کہ یہ آپ کیا نیشنل سیکیورٹی کے اجلاسوں میں بیٹھ سکتی ہیں؟ کیا باہر کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ دنیا کے سامنے تماشا آپ نے بنا دیا؟ کل عدم جماعت، آپ کی بات کل عدم جماعتوں کے ساتھ دنیا مذاکرات کر رہی ہے جی۔ آج کی کل عدم جماعت کل کی رولنگ پارٹیاں بنتی ہیں ملکوں میں، آئرلینڈ کو دیکھ لیں، اب افغانستان کو دیکھ لیں، یہ لیکن آپ پتہ نہیں کس دنیا میں اس وقت ایک خاص وقت پہ، کیونکہ کسی نے ان کو کہا بلاول کی سوچ تھی 15 دن پہلے نہیں تھی۔ اب بلاول کی 15 دن پہلے کے یہ جب سے نواز شریف سے ملے ہیں اس کے بعد پریس کانفرنس سنے، اور اس کے بعد دوسری سنے، تیسری، اور ان کو روک ہی نہیں رہا، نہ والد موصوف روک رہے ہیں، نہ پھپھو روک رہی ہیں، نہ پارٹی روک رہی ہے، چڑھا دیا بلاول کو کمبے پہ، بلاول لگے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان کا خیال ہے اس طرح بچیں گے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ گرے رہنو سرمئی گینڈا، کیونکہ باہر والوں کی سرمایہ کاری پوری ہے۔ آپ تو پاکستان میں، یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ لوکل آڈینس کے لیے کر رہا ہوں، باقی ٹی وی چینل، دنیا کو جو سنائی دے رہی ہے بات وہ سنائی، وہ جو اس کی آڈینس ہے بلاول صاحب کی وہ الگ ٹی وی چینل، وہ الگ لوگ باہر دنیا کو وہ سنا رہے ہیں، وہ اپنے نزدیک سے ہی کام کر رہے ہیں، لیکن
بات یہ ہے کہ ریاست میں رہنا ہے. باہر جو بھی آپ کو استعمال کر رہا ہے وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے. اندر بھی آپ کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں. آپ بلاول جو ہیں ان کو اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے, لیکن سوال ہے کہ بلاول کون بتائے گا؟ آس پاس جو لوگ ہیں وہی تو پرچیاں دے رہے ہیں. شہری رحمان کدھر ہیں؟ شہری رحمان صاحبہ؟ انہوں نے ٹریننگ کی ہے بلاول کی. بلاول کو آپ کو پتہ ہے بلاول کے اوپر جھگڑا ہوا تھا آپس میں باقاعدہ کہ حسین حقانی صاحب ٹرین کریں گے یا واجد شمس الحسن ٹرین کریں گے بلاول کے سیاسی طور پہ, یا تو آخر میں کوڑا نکلا تھا شہری رحمان صاحبہ آ کے یہ بات کریں نا جو بلاول کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بلاول کو آگے کر کے پیچھے ہٹ گئے سارے, تو یہ اس طرح کام نہیں ہوگا. اور بلاول کو اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ نکل کے آ جائیں گے دوبارہ, جس طرح پہلے بے نظیر, اللہ نہ کرے خیریت سے اللہ تعالیٰ رکھے بلاول کو, لیکن بے نظیر صاحبہ کو بھی چھوڑ کے بھاگے تھے نا روڈ پہ, اور اس کے بعد بڑے بڑے عہدے لے لیے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ خطرناک کھیل ہے, پاور کا, پیسے کا, دولت کا, طاقت کا, اور اس میں یہ کود گئے سارے. ایک جو ہے وہ والد موصوف نے بیٹے کو آگے کر دیے, ایک صاحبزادی نے باپ کو آگے کر دیے. اللہ خیر اللہ, کیا اس ملک میں کیا ہے؟ سیاست لانچنگ اور لانچوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے. فلانے کو لانچ کر دو اور فلانے کی لانچ سے پیسہ لے جاؤ. لانچنگ اور لانچوں کے درمیان سیاست پھنس گئی ہے ملک کی, لیکن نکل آئے گی, بہت جائے گی. 23 مارچ کے بعد تو بہت تیزی سے نکلے گی, کیونکہ ظاہر ہے کہ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ خیریت سے مہاتیر محمد صاحب تشریف لائے ہیں دیدہ دل فرشیرا ان کے لیے, اور ظاہر ہے انہوں نے کرپشن کے حوالے سے اپنے ملک میں بہت, نجیب رزاق کو پکڑ کے ڈالا ہے وہاں. لوگ بہت سے جو ہیں وہ محمد اپنا ان کو دوسری انور ابراہیم کے ساتھ ملا رہے ہیں. انور ابراہیم تو ان کے ساتھ تھے, پھر جھگڑا ہو گیا تھا آپس میں, پھر شدید تناؤ پیدا ہوا تھا دونوں کا, لیکن اصل جو مخالف تھے وہ تو نجیب رزاق تھے جو کرپشن کے اندر ڈبے ہوئے ہیں. تو بہرحال مہاتیر محمد صاحب جو ہیں وہ ایک الگ ملک ہے ان کا, ان کے سر کے اوپر کوئی انڈیا نہیں بیٹھا ہوا, ان کے سر پہ افغانستان نہیں بیٹھا ہوا, ان کے سر پہ امریکہ کی فوجیں نہیں اتری ہوئی, ان کے پڑوس میں اور ممالک نہیں ہیں, ان کے اور مسائل ہیں. وہ اپنے انداز میں انہوں نے کہا نا پوری دنیا میں ہمارا ایک ہی دشمن ہے اسرائیل. ہمارے بہت سے دشمن ہیں, ہمارا جغرافیہ ہے, ہمارے الگ مسئلے مسائل ہیں, لیکن بہرحال مہاتیر محمد صاحب کی جو خیالات ہیں اور نظریات ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں, اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے مسائل بہت الگ ہیں, ہمارے دشمن بہت ہیں. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے کہ کسی نجیب رزاق کو پکڑے تو نجیب رزاق جو ہے وہ ملک کو گالیاں دینے شروع کر دے, کہے کہ ملائیشیا کو توڑ دو. ایسا نہیں ہے, ان کے ایسا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہماری قسمت میں ہی لکھی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.